अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कल जो 2 दरखास्तें गई थीं सुप्रीम कोर्ट में, उस हवाले से एक लार्जर बेंच बना और वो दरखास्तें थीं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि जो अब मिलिट्री कोर्ट के तहत ट्रायल किए जाएंगे लोग, जो कि पीटीआई के लोगों को जो उठाया गया था 9 मई के वाक़यात के बाद, उस हवाले से दरखास्तें गई थीं। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जवाद एस ख्वाजा साहब की तरफ से एक दरखास्त थी और एक दरखास्त जो है वो लतीफ़ खोसा साहब, बड़े सीनियर कानूनदान और सियासतदान भी हैं और माहिर कानून भी हैं, और एतजाज़ एहसन साहब की तरफ से ये दरखास्त थी। और 9 रुकनी लार्जर बेंच कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने तश्कील दे दिया था। आज जब समाअत शुरू हुई तो उसमें से 2 ऑनरेबल जजेस जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने एतराज़ात लगा दिए और उन्होंने कहा कि हम इस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते। और फिर लार्जर बेंच टूट गया, जिसके बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया। काजी फायज ईसा साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि मैं इस बेंच को बेंच तस्वर नहीं करता और उन्होंने कहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है उसका फैसला ना हो मैं इस अदालत को नहीं मानता, यानी कि उन्होंने कोर्ट को भी मानने से इनकार कर दिया, जिस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि मुमकिन है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो उस पर जो हुक्म इम्तना है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि जी ये अब नहीं होगा, हम नहीं हिस्सा बनेंगे जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता। सिविल कानून में आर्मी एक्ट से ज़्यादा सख्त सज़ाएँ हैं, ऑनरेबल जस्टिस मंसूर साहब का रिमार्क था। और फिर लतीफ़ खोसा साहब ने ये कहा था कि जनाब जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसे छोड़ दिया, जिसने नहीं की इसे पकड़ लिया। कोई भी कोर्ट जो है वो मुल्ज़िम को वकील के ज़रिए दिफा का मौका मिलना चाहिए, ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। कुछ रोज़ कबल एक सीनियर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर कमर ज़मान कायरा साहब से भी मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि जिस किस्म का जुर्म होगा उसका जो कानून होगा उसके तहत उससे निपटा जाएगा। और इस दफ़ा जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से इसमें बाकायदा लॉयर की इजाज़त भी दी जा रही है कि वो अपनी मर्ज़ी का लॉयर जो है वकील कर सकते हैं और इस पे पैरवी कर सकते हैं। थोड़ा सा सियासी मंजरनामे को भी देखेंगे। तवक्को ये है कि परसों बजट पास कर लिया जाएगा और उसके बाद इतलात ये आ रही हैं कि शायद जो पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसमें जो तकरार जो जिसको कहते हैं शुरू हुई है उसमें मज़ीद दरारें भी पड़ने की पेशिंगोई की जा रही है और फिर एक टाइम ऐसा शुरू हो जाएगा जिसमें इलेक्शन का माहौल होगा और सब इलेक्शनरिंग शुरू कर देंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम थोड़ा सा माशी जायज़ा लेंगे, बजट के हवाले से भी बात करेंगे और वो देखेंगे क्योंकि अब जो सूरत हाल बन रही है, मुल्क इस वक्त शदीद लोड शेडिंग का शिकार भी है और गर्मी भी अपने अरूज पर है, इस पर भी बात करेंगे। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ अभी इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद शाहीन साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं, मेंबर हैं कोर कमेटी पीटीआई के। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब आपके वक्त का। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब, सीनियर रहनुमा JUIF मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का भी। मैं मुफ्ती साहब ज़रा थोड़ी सी लीगल ओपिनियन ले लूँ तो उस पर फिर मैं आपका भी कमेंट चाहूँगा। इज़ दिस व्हाट वी विटनेस टुडे, इट्स ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड? यहाँ ये जो एक पहले से चलता आ रहा था कि जो पीडीएम की हुकूमत ने, जो कि पार्लियामेंट के फ्लोर से भी आवाज़ें आ रही थी, बाकायदा डिवीज़न क्रिएट करने की कोशिश की थी, और जो कल जो बेंच बना वो उसमें गुड जेस्चर भी था, एक अच्छा जेस्चर भी था कि काजी फायज ईसा साहब को भी शामिल किया गया। देखिए, पहली बात तो यह है कि आज ये मैं समझता हूँ कि बेहतरीन बेंच बनाया उमर अता बंदयाल साहब को ये क्रेडिट जाता है, क्योंकि एतराज़ ये आता था कि सीनियर मोस्ट जजेस को आप नहीं बिठाते, लेकिन ख़ुद चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फायज साहब डेजिग्नेट चीफ जस्टिस हैं क्योंकि उनका नोटिफिकेशन हो चुका है, चीफ जस्टिस इन वेटिंग, एग्जैक्टली ट्रू, बल्कि उनको अगर हम कहें चीफ जस्टिस डेजिग्नेट बिल्कुल डेजिग्नेट हो गए हैं और वो 17 सितंबर को हल्फ भी उठाएंगे। 2 चीफ जस्टिस एक लिहाज से, तीसरे इसके बाद चीफ जस्टिस बनना है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, सीनियर मोस्ट जज हैं। इन दौरान इसमें से सीनियर मोस्ट जज जो तीसरे नंबर पे आते हैं सरदार तारिक मसूद साहब वो हैं।
اس کے بعد جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جاز الحسن صاحب کے بعد چیف جسٹس بننا ہے وہ موجود ہیں. اس کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب نے چیف جسٹس بننا ہے وہ موجود ہیں. اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے چیف جسٹس بننا ہے. پھر اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے چیف جسٹس بننا ہے. اس میں تقریباً کوئی 8 یا 9 چیف جسٹس سٹنگ اینڈ آنے والے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ اس میں موجود تھے اور بڑے سینئر موسٹ لوگ تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین بینچ تھا اور یہ گڈ ول جسچر تھا چیف جسٹس صاحب کا. یہ الگ بات ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ اور ان ایکسپیکٹڈ ایک جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے اور جسٹس طارق مسعود صاحب نے جو اپنا ڈفرینس آف اوپینین دیا، حالانکہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ہم اس کو بڑے اچھا شگون سمجھ رہے تھے کہ یہ سارے لوگ سینئر لوگ بیٹھیں گے تو چونکہ یہ ایک بڑا ایک کمپلیکیٹڈ ایشو بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بڑا نازک ایشو بھی ہے، کیونکہ سچویشن یہ ہے کہ جس وقت جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. جو پریس کانفرنس کرتا ہے وہ دودھ کا دلہا ہو جاتا ہے، جو پریس کانفرنس نہیں کرتا وہ سب سے بڑا مجرم ہو جاتا ہے. 5 دفعہ عدالتوں کے اندر سے جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے. پولیس جس کے گھر میں چاہتی ہے چھاپا مار دیتی ہے. چار دیواری کا تحفظ پامال ہو رہا ہے. لوگوں کے بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں. لوگوں کے آئینی حقوق کا ایک تحفظ کا معاملہ ہے اور بڑے سینئر موسٹ لوگ آئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی بھی پٹیشن ہے، لیکن سب سے پہلی پٹیشن سابق چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے، جسٹس جواز خواجہ صاحب. ان پر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ 8-9 سال پہلے شاید ریٹائر ہوئے تھے. جی 2015 میں ریٹائر ہوئے تھے. اور لیکن اتنے عرصے میں کوئی اتنی مطلب ہیومن رائٹس وائلیشنز اور اتنے اہم قسم کے کیسز آئے لیکن اس میں انہوں نے کوئی پٹیشن نہیں ڈالی. تو یہ آؤٹ آف بلو ایک دم جسٹس جواز خواجہ صاحب کو کیا دیکھیں، اس کے ساتھ اعتزاز احسن صاحب سینئر موسٹ پارلیمنٹیرین پیپلز پارٹی کے اتنے اسٹالورٹ رائٹ فرام دی بگننگ آج تک، اور اس کے بعد اتنے سینئر وکیل، بلکہ ہماری جو لائرز موومنٹ تھی اس کو لیڈ کرنے والے تھے. جیسے ایک بات بتاؤں، پاکستان کی تاریخ میں جب سے ہم نے مشرف کے خلاف بھی موومنٹ یہ چلائی تھی، یہ کچھ دیکھنے کو نہیں ملا تھا. لوگوں کے گھروں پہ اس طرح چھاپے نہیں مارے جاتے تھے. ہم لوگوں کے بھی وارنٹ آف ارسٹ جاری ہوئے تھے، ہمارے کئی لوگ جیلوں میں بھی گئے، کئی لوگ شہید بھی ہوئے، ہمارے پہ تشدد بھی ہوا، ہمارے خلاف پروسیڈنگ بھی ہوئی. لیکن یہ نہیں ہوا جو کچھ آج ہو رہا ہے. لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہے لوگ کہاں سے اٹھائے جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. لوگ سب سے پہلے مسنگ پرسن میں تصور کیا جاتا ہے. وکیل نے ایک پٹیشن فائل کی، اس کو 7 دن کے لیے اٹھا کے لے گئے. زہر کرامت بھنڈاری جو سابق جج صاحب کا بیٹا ہے، وہ ایک چیئرمین پی ٹی آئی کو ملنے چلا گیا، باہر نکلا تو اس کو اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا. لطیف کھوسہ صاحب نے تقریر کی، 3-4 گھنٹے بعد نہیں 3-4 گھنٹے کے بعد اس کے گھر پہ فائرنگ ہو گئی اور آج تک کوئی جیو فینسنگ نہیں، کچھ نہیں، کوئی پتہ نہیں. اظہر صدیق نے کوئی پٹیشنیں کی، اس کے گھر پہ فائرنگ ہو گئی. تو اگر آپ دیکھیں بنیادی حقوق جس طرح معطل ہو رہے ہیں، جس طرح چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، یہ ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا. دیٹ از دی ریزن کہ آج جسٹس جواز خواجہ صاحب کو بھی آنا پڑا. یہی وجہ ہے کہ آج لطیف کھوسہ کو بھی آنا پڑا، اعتزاز احسن کو آنا پڑا، اور بڑے سینئر وکلاء آج سارا دن سپریم کورٹ میں موجود رہے. ایک چیز بات بتائیں کہ کیا یہ جو ملٹری کورٹس میں جو معاملات جا رہے ہیں، اگر وہ لوگ پریس کانفرنس کر دیں گے تو ان کے کیسز بھی ختم ہوتے جائیں گے، یا اب ڈیسائیڈڈ ہے کہ اب ان کو پرسو کرنا ہے کیسز؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ تو ان کا مقصد، کسی کارکن کو تو یہ پریس کانفرنس کی اجازت دینا نہیں ہے. جو لکھ کے دیتا جائے گا کہ میں نے تحریک انصاف چھوڑ دی یا میں نے تحریک انصاف سے، لیڈرز کے لیے مجھے یہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ لیڈرز کے لیے، ورکرز کے لیے. ہاں، ورکرز کی بھی آ رہی ہیں. جو ورکرز کسی ایریا میں کسی جگہ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف ایک تحریر دے دیتے ہیں، بلکہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، تحریر دے دیتے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے، جناب ہم نے آج کے بعد کسی میں تحریک انصاف کا ہم حصہ نہیں رہے، تو اس کے بعد وہ فارغ ہو جاتے ہیں. بلکہ جو منسٹرز کے اپنے لیٹر ہیڈ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اب انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی ہے، مسلم لیگ نون جوائن کر لی ہے، اس لیے اب ان کو چھوڑ دیں. یہ پولیس کو لکھ کے دے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں یہ منسٹر صاحبان. اگر یہ ہمارے بنیادی انسانی حقوق کی معطلی کا سوال ہے، اپنی ضمیر کی آواز پر کوئی بھی فیصلہ کر رہا ہے تو وہ تو اس کی فری ول ہے نا. کیا یہ گرفتاری کے بعد یہ فری ول ہوتی ہے؟ کیا پولیس کی کسٹڈی میں جا کر کے یہ فری ول ہے؟ اور یہ بتائیں کہ عدالتوں کو یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جناب ہم تو آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن رہائی آپ کو تب ملے گی کہ جب آپ جا کر کے پریس کانفرنس کریں گے. بالکل. مفتی کفایت اللہ صاحب، یہ جو ہے، کیونکہ آپ بھی ایک بہت بڑی پارٹی جو جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، آئین پر یقین رکھتی ہے، اور ہر معاملے کو
آئین کی روح سے دیکھتے ہیں تو ایک تو یہ کہ یہ جو ہے ہیومن رائٹس کا معاملہ اس پر بھی دیکھیے گا، اور دوسرا ملٹری کورٹس کے حوالے سے کوئی اس قسم کی پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کی ریزرویشن آئیں، جیسے رضا ربانی صاحب نے بھی پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی، رو بھی پڑے تھے، آنسو بھی نکل آئے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عام ٹویسٹنگ ہے صرف، یا باقاعدہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ شہداء کے حوالے سے کسی کو کسی بھی طرح ان کی جو جس طرح کا رویہ رکھا گیا، ان کی جو ہے ہمارے دلوں کے وہ بہت قریب ہیں، ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے، لیکن ملٹری کورٹس از دی آنسر، یہی ہے طریقہ کار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر کیا سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے. معافی چاہتا ہوں. میں شعیب شاہین صاحب کی باتیں سن رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ پہلی دفعہ کوئی مسنگ پرسن ہو گئی ہے. شعیب شاہین صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہاں آج بھی قبائل کے اندر 8,910 لوگ مسنگ پرسن ہیں، اور ان کی گھر والیاں ہر رات اپنے دروازہ کھول کر انتظار کرتی ہیں، اور وہ لوگ نہیں آتے تو وہ چیختے چلاتے دروازہ بند کر لیتے ہیں. شعیب شاہین صاحب کو اللہ تعالیٰ زندہ بھی رکھے اور اس مسنگ پرسن میں ہم سب کو شامل نہ رکھے. جو لوگ مسنگ پرسن ہو جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کیا گزرتی ہے. ان کو تو ایسا لگا کہ جیسے کہ پی ٹی آئی کچھ لوگوں کو اٹھا دیا اور انہوں نے پیسہ چھوڑ دی. ایسا نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے. کاش اس وقت بھی آپ کی آواز آتی. ایک بات یہاں ہوتی ہے ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں تو اس کو سیکنڈ نہیں کرتا، لیکن بات ہے کہ جو ظلم اور بربریت صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اس پر تو کوئی آواز نہیں اٹھتی. اور اگر وہی اس کا 10واں حصہ ہو جاتا ہے جاب میں تو آوازیں اٹھ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہاں رول آف لا ہو. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہاں پر لوگ مسنگ پرسن نہ ہوں، لوگوں کو نہ اٹھائے، جبر کی بنیاد پر لوگ فیصلے تبدیل نہ کروائیں. لیکن پتہ نہیں شعیب صاحب کہاں سے آئے ہیں، پاکستان کی بات تو یہ نہیں کر رہے. ہم تو یہاں ہمارے ہاں تو ہر دوسرا گھر تیسرا گھر جو ہے وہ اس کا سے متاثر ہے. تو ایسا ہے، عمر عطا بندیال صاحب آج چیف جسٹس نہیں بنے. شروع کے اندر اگر ان بیچاروں کے لیے بھی یہ سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں اور ان مسنگ پرسن کے لیے بھی کوئی بینچ بن جاتا تو اچھا ہوتا. ہر ایک آدمی اپنی مرضی سے وہ آئین بناتا ہے، اور یہ جو چیف جسٹس ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، یہ تو ایک واحد شخص ہوتا ہے، اکیلا شخص، اور پوری حکومت اور عدلیہ اس ایک آدمی کی خواہش پر اٹھتی اور بیٹھتی ہے. میں اس موقع پر یہ ضرور عرض کروں گا کہ تمام لوگوں کو آئین کی روح سے ایک نظر سے دیکھنا چاہیے، اور میں جبری گمشدگیوں کا اور اس طرح جبری پارٹی تبدیل کرنے کی میں مذمت کرتا ہوں، میں اس کا ساتھ نہیں دیتا. جہاں تک آپ نے چیف جسٹس صاحب کی بات کی ہے، انہوں نے بینچ بنایا اور بینچ سے 2 لوگ اٹھ کے چلے گئے. وہ لوگ بھی پاکستانی ہیں، ان کی رائے کو بھی اہمیت دینی چاہیے. اور یہ بات ٹھیک ہے ان کے لیے جب آپ کسی کو دیتے ہیں کہ آپ چیف جسٹس ہیں، طریقہ کار موجود ہے، اور وہاں پر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے ابھی تک متنازع ہے، تو آپ اور بینچ کیوں بناتے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کی وجہ سے ہماری عدلیہ تقسیم ہو گئی ہے. یعنی یہ ہم نے پہلے نہیں سنا تھا کہ عدلیہ تقسیم ہے. اور شعیب صاحب اس بات کا ضرور اعتراف کریں گے، جو چیمبر کے اندر جو ججز کے درمیان باتیں ہونی چاہیے تھی، وہ آج ہمارے 5 سال 6 سال کے بچے گلی کوچے میں وہ باتیں کرتے ہیں. اس سے تو عدلیہ کا وقار بہت بری طرح مجروح ہو گیا. اور اس عدالت کا کیا کہیے، کس طرح اس کو، میں تو عادل کو نہیں مانتا، عدلیہ کو مانتا ہوں، اس لیے کہ عادل تو ہمارے لوگ ہوتے ہیں، ہم متاثر لوگ ہوتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس طرح یعنی رشوت کی بنیاد پر لوگوں کو عدلیہ میں لایا جاتا ہے، بھرتی کیا جاتا ہے. ایک آڈیو چلی اور آڈیو کی تحقیقات کے لیے پارلیمنٹ سے کمیٹی بنی. چیف جسٹس صاحب نے اس لیے اس کو بین کر دیا کہ اس میں ان کی باتیں تھی اور ان کے حوالے سے بات تھی، یعنی ان کی مدر ان لا کی بات تھی اور ان کے بیٹے کی بات تھی، ان کے آس پاس گھومنی چاہیے. تو یہ تو وہ کہتے ہیں میرا صاف ہے، ایک دم آپ جائیں. میں عرض کروں، اس کو پورا کروں میں. جب ایسی باتیں ہوں گی تو وہاں یہ بات بہت چھوٹا سوال بن جاتا ہے کہ آپ ملٹری کورٹ کے اندر جا کر فیصلہ کریں. ملٹری کورٹ کے بارے میں اگر معروضی حالات نہ ہوتے تو میری اور رائے ہوتی. اب معروضی حالات ہیں. 9 مئی کا واقعہ، اس طرح کا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا.
جب پہلے کبھی نہیں ہوا تو اس کے لیے اب ان جزر پہ اعتماد کیا جائے. ان جزر پہ اعتماد کیا جائے تو وہ تو کہتے ہیں, مجرم کو کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر ہمیں بہت زیادہ بالکل خوشی مفتی ہوئی. صاحب آپ نے جرم صحیح کہا, بالکل مفتی صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ 9 مئی کا واقعہ پہلے کبھی نہیں ہوا, لیکن ہم نے ایسی آوازیں بھی سنی ہیں. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی نقصان ان کا ہوا ہے کہ شہداء کی مورتیوں کو اور ان کے یادگار کو جلایا گیا ہے. نہیں, تو اس یہ کے لیے بالکل اس پر کے تو حوالے کسی کریں قسم گے. کی معافی نہیں ہے, اس پر تو بالکل کسی قسم کی معافی تو نہیں ان ہے, کے لیکن وہ آپ کہتے ہیں اگر نا کہ زبان کے نشتر کبھی کبھار فزیکل نشتر سے زیادہ وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں, وہ بھی ہم سنتے رہے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ بلڈنگز اور یہ کور کمانڈر ہاؤس ہو, یہ ہو, یہ اتنا میٹر نہیں, لیکن شہداء کی جو آپ کی بات ہے کہ آف کورس اس پر تو کسی قسم کا بھی معافی نہیں ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آج خواجہ آصف صاحب ہم سن رہے تھے کسی نجی ٹی وی پہ بول رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے دور میں 25 لوگوں کو سزائیں دیں, اس وقت کیوں نہیں ہیومن رائٹس کے اوپر ایکشن لیا سپریم کورٹ نے, اس وقت کیوں نہیں باتیں ہوتی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اور ایک چھوٹی سی ایک چیز اور ذرا کوئکلی, کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو پہلے ہی کہہ چکے ہوئے تھے میں کسی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا اور میں چیمبر میں صرف اپنے معاملات نپٹاؤں گا, تو پھر نوئنگلی تو پھر ان کو ڈالنے کا مقصد یہی تھا کہ صرف اور صرف پوسچرنگ کرنے کی بات تھی کہ جی نہیں دیکھیں ہم نے تو کیا. دیکھیں قاضی صاحب کا مطالبہ ہم سب لوگ بار ایسوسیشنز کے جو ہمارے لوگ ہیں, ہم لوگ بشمول ہم میرے بار کونسلز والے, ہم سارے لیگل فرٹرنیٹی کے لوگوں کا یہ ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے جو سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں ان کو شامل کیا جانا چاہیے, یہ ہمارا مطالبہ رہا ہے. اور کچھ جج صاحبان چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں, جو جج صاحبان اویلیبل تھے ان سب کا بینچ بنا دیا گیا. صحیح. تو اس لیے یہ ایک اسپیشل لارجر بینچ تھا, اٹ واز ناٹ اے نارمل بینچ, نارمل بینچ نہیں تھا. تو اس لیے ان گڈ فیتھ میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب نے بنا دیا. باقی ان میں بیٹھنا نہ بیٹھنا یہ جج صاحب کا اپنا ثوابدیدی فیصلہ ہوتا ہے. اگر انہوں نے جس ریزنز کی بنیاد پر ریفیوز کیا ٹو بی اے پارٹ آف دی بینچ, وہ الگ ہو گئے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو پچھلی دفعہ کہ کچھ لوگوں کے خلاف ایکشن ہوا, دیکھیں ماضی میں یہ 2 واقعات ہوئے ہیں. ایک جب کراچی میں لا اینڈ آرڈر ایشو تھا, اس وقت ملٹری کورٹس بنا دی تھی نواز شریف صاحب نے. اس کے جب فیصلے آئے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پیرالل آپ جسٹس سسٹم بنا رہے ہیں. 2 فیصلے آئے, ایک محرم علی کیس, ایک شیخ لیاقت حسین کیس, اور اس میں انہوں نے ملٹری کورٹس کو سیٹ اسائڈ کر دیا تھا, اس کو ان کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا. جب اے پی ایس کے اوپر اٹیک ہوا تھا, بچے ہمارے شہید ہوئے, وہ ان پریسیڈنٹڈ قسم کی سچویشن تھی. جس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے, کیونکہ ویسے آپ سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتے. آئین میں ترمیم ہوئی ود 2/3 میجارٹی تھی, تمام پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل ہوئیں, جس میں آپ نے پہلے بھی فرمایا رضا ربانی صاحب نے روتے ہوئے ووٹ دیا. انہوں نے کہا یہ ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے, لیکن ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا ووٹ میری پارٹی کی امانت ہے, میں ووٹ دے رہا ہوں. وہ ایک بہت ہی ان یوزل سرکمسٹانسز, اور وہ بھی ایک بہت ہی تکلیف دہ افسوسناک واقعہ تھا. لیکن اس کے اندر 2 باتیں ہیں, صرف ایک بریک کی طرف جانا ہے, آدھے منٹ میں بات کروں. اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئین میں ترمیم تھی, دوسرا اس کے اندر سن سیٹ کلاز تھی کہ یہ 2 سال میں ختم ہو جائے گا, جس کو 23ویں ترمیم کے ذریعے 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا تھا. اور تو اس کے اندر بھی ایزیوم کر لیں سن سیٹ کلاز کے 9 مئی کے واقعات کے بس ٹرائب کیسز ہوں گے, کوئی آئین میں ترمیم تو نہیں کی. آئین کی ترمیم جب تک نہیں ہوئی تب تک آپ اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک, بالکل یہی معاملہ ہے. میرے خیال میں درخواستیں بھی اسی بیس پر گئی ہوئی ہیں. بالکل ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا تھوڑا سا سیاسی جائزہ بھی لینے کی کوشش کریں گے. آج ہمایوں اختر عبدالرحمان صاحب نے بھی پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ میں شہید کا بیٹا ہوں اور میں بھی یہ برداشت نہیں کر سکا جو کہ 9 مئی کو واقعات ہوئے. اور مزید بھی جاوید لطیف صاحب نے بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ 2018 سے پہلے کے ٹائم میں ہم واپس جا رہے ہیں, اب پنجاب تو کیا اب سندھ میں بھی پی ایم ایل این حکومت بنائے گی. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب ایک تو یہ بات بتائیں کہ کیا پرویز خٹک صاحب سے کوئی رابطے ہو رہے ہیں کہ وہ جے یو آئی فے میں شامل ہونے کی بات, کیونکہ وہ بھی بڑی اپنی ایک پارٹی بنانے کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑو, اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ بھی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا کے پی میں صورتحال کیا بن رہی ہے, کیونکہ کوئی ایس سچ بڑے نام نہیں ہمارے سامنے آ رہے, چاہے اسد کیسر ہوں یا جو سابق وزیر اعلیٰ کے پی تھے, وہ بھی اس قسم کے نام نہیں سامنے آ رہے. مفتی صاحب. ضمیر حیدر صاحب, ایسا ہے کہ ہماری جو نظریاتی پارٹی ہے نا, ہمارے ہاں خانہ بدوشوں کی جگہ بہت کم ہوتی ہے.
یہ جس کو لوگ پیراشوٹر کہتے ہیں یا باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، میں ان کو سیاسی خانہ بدوش کہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں انکار تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ 10-15% اس کی گنجائش بھی رکھنی پڑتی ہے، لیکن یہ کہ نام تو میں کسی کا نہیں لوں گا، اس موقع پر مناسب نہیں ہوگا۔ ہم سے 2 درجن یا 3 درجن اس کے درمیان لوگ، یعنی 24 اور 36 کے درمیان MNAs اور MPs رابطے میں ہیں، اور ہمارے پارٹی کے مشورے ہو رہے ہیں کہ وہ ہم ایک کیس ٹو کیس دیکھتے ہیں نا کہ اس کا کردار کتنا ہے ہمارے پارٹی کے ساتھ میچ کرتا ہوا، اور جب وہ ہمارے صفوں میں آئے گا تو صفوں میں ہی رہے گا یا کسی کے اشارے میں چلا جائے گا۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح آدمی ہو جو ہمارے نظریات کے قریب ہوا اور ہمارے ایجنڈے اور ایجنڈے کے، اس کو قبول کرنے میں ایسے کوئی حرج نہیں۔ ویسے ہم عام طور پر سیاسی خانہ بدوشوں کو قبول نہیں کرتے۔ صحیح۔ شعیب شاہین صاحب، ہمایوں اختر، عبد الرحمان خان صاحب، اور پھر چوائس سرور، اور لسٹ آ رہی ہے آج کراچی کے بھی، وہ جو سندھ کے کوئی پارٹی کے جو ان کو صدر تھے پتہ نہیں جبار صاحب، وہ بھی چھوڑ گئے۔ یہ اب سلسلہ مطلب اب تو ڈیمینشنگ مطلب لگ رہی ہے، پی ٹی آئی از کوئی بچ گیا ہے؟ اگر بچ گئے ہیں تو ووٹر بچا ہے، ووٹر میں اضافہ ہوا ہے، جس کو ٹکٹ دے گا خان وہ الیکشن جیتے گا۔ اس وقت تک اس کا ووٹ نہیں تقسیم ہوا۔ یہ جو لوٹے بن رہے ہیں نا، ان لوٹوں کی حالت آپ نے استحکام پاکستان پارٹی میں دیکھ لی تھی، جب وہ تصویریں بن رہی تھی نا، کوئی منہ چھپا رہا تھا، کوئی اپنے پاؤں کو دیکھ رہا تھا، کوئی منہ ادھر کر کے بات کر رہا تھا۔ جب وہ باہر نکلے، میڈیا نے جب ان سے بات کرنے کی کوشش کی، ایک شخص بھی ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی وہ بات کر سکے کسی میڈیا پرسن سے، اور ان کی یہ حالت تھی کہ آج تمام میڈیا پرسنز ان کو بلاتے ہیں، وہ کسی پروگرام میں ٹاک شو میں نہیں جا سکتے۔ استحکام پاکستان یہ پارٹی اگر جو ان ہے کی پوزیشن ہے، ان کا تو کلیم یہ ہے کہ میجر بڑی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پورے پاکستان میں، ان میں سے بھی کچھ لوگ ان کے آنے والے دنوں میں شامل ہونے والے ہیں، اور ہو سکتا ہے JUI کے بھی کچھ لوگ جا رہے ہوں، یا یہ جو پتہ نہیں، کنگز وہ ان کا ہے کہنا کہ جی پیپلز پارٹی ہو، PML ہے، نام نہیں لیے، لیکن انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ جی آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے۔ سر یہ جو تو یہ کنگز پھر جہاز چل رہا ہے، ایڈونچر شروع ہے۔ یہ جو کنگز پارٹیاں ہوا کرتی تھی نا، آج ان کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، وہ اپنی موت آپ مر چکے ہیں، اور لوٹوں کا انجام آپ نے پچھلے الیکشن میں دیکھ لیا تھا، جب اوپر شہباز حکومت تھی، نیچے حمزہ شہباز کی حکومت تھی، اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی تھی، 20 میں سے 17 سیٹیں PTI جیتتی ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک ہی بندے کو ووٹ دیا۔ تو وہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج پبلک جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے، ووٹر خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، باقی یہ جو سو کارڈ لیڈر تھے یا جو مائگریٹڈ برڈز تھے وہ آئے اور چلے گئے، اس سے ووٹر نہیں تقسیم ہوا۔ اچھا جب یہ جائیں گے لیکن اب پبلک میں دیکھنا جائیں گے، شعیب شاہین صاحب یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ کن کو ٹکٹ ملتا ہے، لوگ ایکسیپٹ، کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں سیاست میں صرف پارٹی یا ایک لیڈر کی نہیں، پھر وہاں دھڑے بھی ہیں، سردار بھی ہیں، چودھریز بھی ہیں، وہ سارے وہ ہیں۔ سر آج وہ چیز چینج ہو گئی ہے۔ میں مفتی صاحب میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی تقریباً 9 سال سے زائد عرصہ PTI کی حکومت رہی KP میں، تو آپ کو وہاں پہ بھی کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ جس طرح یہاں شعیب شاہین صاحب نے جو کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، لوگ لوٹے بن رہے ہیں لیکن ووٹر وہیں کھڑا ہے۔ لوٹوں کی حمایت تو میں نہیں کرتا، یہ نقطہ ہمارے درمیان مشترک ہے کہ لوٹا کریسی ختم ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہت بدبختی ہے کہ جو حقیقی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنا ووٹ تو لے کر آ جاتی ہیں، کچھ لوگ وہاں ایسے ہوتے ہیں آزاد امیدوار یا اس طرح کنگ کے نام سے، وہ جا کر ایک پارٹی کے ساتھ مل کر عوام کی رائے کو تبدیل کر لیتے ہیں اور وہ حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میں ان کی حمایت تو نہیں کروں گا۔ البتہ جو خوش فہمی ہے ان کو عمران خان صاحب کے بارے میں، تو یہ خواب دیکھ سکتے ہیں، میرے خیال میں یہ لائر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جس طرح بھی خواب دیکھو۔ ہم تو عمران خان کے بارے میں تجزیہ کریں گے، وہ گراؤنڈ ریالٹی کی بنیاد پر کریں گے۔ عمران خان کے بارے میں مشرف صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ہم سے 100 سیٹیں مانگ رہے تھے اور ہم نے ان کو 10 دینے کی کوشش کی، پھر یہ آئے ہیں 36 سیٹیں لے کر، اور پھر دوبارہ یہ آئے ہیں 116 سیٹیں لے کر۔ لیکن ہمارا تو پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ یہ تو عوامی بنیاد پر نہیں آئے، ٹھپا لے کر آئے ہیں۔ اب ٹھپوں کی بنیاد پر میری بات پوری ہو جائے، اب وہ بغیر انگلی پکڑے ہوئے اور اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے بغیر پہلی بار وہ موومنٹ کریں گے، آئیں گے تو دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا۔
मेरी बात अगर सच्ची साबित हो गई तो शुएब साहब मुझे मिठाई खिला दें, ठीक, और शुएब साहब की बात सच्ची साबित हो गई तो आप तो हम खिला उन्हें खिला देंगे। देंगे। सही, अब बिल्कुल। ये शुएब एक शाहीन साहब, अंदाजा है, इनके पास कोई तराजू तो नहीं है ना, सही, मेरे पास है इलेक्शन बिल्कुल, तराजू है ना। सही, और पिछला इनको सही, जितवाया गया था उससे सही, प्यास नहीं बिल्कुल। लगा। मुफ्ती हाँ, मुफ्ती साहब मेरे साथ तैमूर तालपुर, यंग पाकिस्तान पार्टी लीडर और सूबाई वजीर भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब आपके वक्त का। तैमूर तालपुर साहब, आज एक बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट हमारे सामने आई कि जावेद लतीफ़ साहब बड़े फायर ब्रांड PMLN के लीडर हैं, वो कहते हैं 2018 से पहले का ज़माना आने वाला है और ना सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध में भी PMLN हुकूमत बनाएगी। क्या कहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीर भाई, मैं इनके लिए दुआ भी कर सकता हूँ, मैं इनके लिए जो है वो अल्लाह से मांग भी सकता हूँ, और मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान भी एक साथ आके इनके लिए दुआ करिए, ये दुआ इनकी कबूल होनी नहीं है। तो आपने सुना होगा ना, दिल्ली के ख्वाब में चिचड़े, तो यहाँ तो चिचड़े भी ख्वाब में नहीं आ रहे और आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। आपको पता है सिंध के डायनामिक्स क्या है, आपको पता है सिंध की सिचुएशन क्या है। अभी मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा शख्स इलेक्टेबल सिंध में नहीं है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ना हो, या तो फिर पीपल्स पार्टी से सीट मांग रहा हो और हम सीट ना दे रहे हो। सही। सो इफ समवन वांट्स टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, तो व्हाट कैन आई से अबाउट इट। पर हर किसी की ख्वाहिशात होती हैं जमीर भाई, किसी की छोटी छोटी ख्वाहिशात, किसी की बड़ी बड़ी ख्वाहिशात। तो ख्वाहिशात रखने से कोई किसी को रोक तो नहीं सकता। नहीं, तैमूर तालपुर साहब आपको क्या लगता है, तैमूर तालपुर साहब आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट इसलिए आई है कि उनको अब खौफ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में दोबारा एक दफा जो है वो मजबूत होने जा रही है? बिल्कुल जमीर भाई, आपने देखा है, यू सीन द रिस्पांस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज गेटिंग इन पंजाब। सेंट्रल पंजाब में लोग आए हैं, शमूलियत करके हमारे साथ गए हैं। साउथ पंजाब का पूरा जो है, साउथ पंजाब हमारा जो है किला है, आपको पता है इस बात का। और हमारी जो हर जगह पर बढ़ती हुई एक डिमांड है हर किसी की, जो और पार्टियों से भी आए हैं, तो वो भी उम्मीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही देखते हैं। हमें हमारी लीडरशिप की तरफ से ये कहा गया है कि ऐसी चीजें ना कहें जिससे हम PMLN के लोगों को हर्ट करें या नाराज करें, और हम उस चीज से कायम दायम रहते हैं। पर मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब बंदे बहुत अच्छे हैं, मैं पर्सनली भी उनको बड़ा लाइक करता हूँ, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनकी पार्टी पर कंट्रोल नहीं है। सही। तो लेकिन तैमूर तालपुर साहब, एक चीज, क्योंकि आपने मुर्तजा वहाब के मुतालिक बताया था कि उनके हाथ में मेयर कराची की लकीर है, तो हम देख लें कि PMLN की लीडरशिप में सिंध के में हुकूमत बनाने की लकीर नहीं है? जी, मैं तो छोटा मोटा सा जो है हाथ देखता हूँ, कभी कभार कोई चीज सही भी बता देता हूँ, पर मेरे ख्याल से इंडिया के सबसे बड़े ज्योतिषी को भी आप जाए ना, तो वो लकीर इनके हाथ में उनको नजर नहीं आएगी। नजर नहीं आएगी। बहुत जादू टूना से भी नहीं आने वाली। सही। हमारी पिंकी पीरनी के जादू टूने से भी ये लकीर नहीं आने वाली। सही। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब तैमूर तालपुर साहब, मुफ्ती कफायतुल्लाह साहब, शुएब शाहीन साहब। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद आएंगे तो थोड़ा सा मुआशी मंजरनामे पे नजर डालेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, और तजियाकार भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF से पेरिस में मुलाकात होती है और यहाँ एक सहाफ़ी इसहाक डार साहब से एक सवाल करता है, वो ज़रा आप देख लें और सुन लें कि उनका रिएक्शन है, तो फिर उस पर आगे बात करते हैं। डार साहब आज बात करेंगे? बड़ी बात करके आ रहे हैं अंदर नहीं, IMF पैकेज हो रहा है इधर, ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब। सर, ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? तो तुम जैसे लोग हैं सिस्टम में। सर, हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या सर, लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ करो। जी डॉक्टर साहब, तुम जैसे लोग हैं ना इस सिस्टम में, यानी कि अगर कोई सवाल करेगा तो वो सिस्टम का हिस्सा, और जो सिस्टम में है वो हम पर इल्जाम लगाएंगे कि आप लोग जैसे लोग सिस्टम की वजह से। अब ये इसमें आपको क्या लगता है कि कुछ थोड़ी सी नाकामी है, नहीं हो पा रहा, मिस हैंडल हुआ IMF, तमाम शराइत मान भी ली? बजट स्पीच में इसहाक डार साहब कहते हैं ये इलेक्शन बजट नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी बजट है। डॉक्टर साहब, बातें इकट्ठी पूछ ली हैं आपने। देखिए,
اس آئی ایم ایف والے معاملے میں اب جذبات نظر آنے لگے ہیں، مایوسی نظر آ رہی ہے، ناراضگی نظر آ رہی ہے، اور ان کے تینوں کے جو احساسات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، ان کے نتیجے میں آپ کو یہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ دیکھیے، یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، ان میں جذبات کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ یہ نمبرز گیم ہے، اس میں کچھ تو جیو پالیٹکس ضرور آتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن آئی ایم ایف نے تو ضمیر صاحب آپ سوچئے کہ پچھلے کوئی 30-35 سالوں سے ایک ہی پیکج ہے ان کے پاس، وہ پاکستان کو بھی وہی دیتے ہیں اور دنیا کے باقی ممالک کو بھی یہی دیتے ہیں۔ صحیح، اس کو وہ اکنامکس کی زبان میں کہتے ہیں کوکی کٹر، یعنی کہ اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے خسارہ نہیں کرنا، اس میں کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی جو کرنسی ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں رکھنا ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے بجلی کے شعبے میں، گیس کے شعبے میں خسارہ نہیں کرنا۔ ان کا سٹینڈرڈ پیکج ہے پاکستان کے لیے، اور باقی ان کے جو 180 ممبران ہیں ان کے لیے بھی یہی پیکج، ان کا تبدیل نہیں ہوا۔ اب ہماری طرف معاملہ یہ ہے کہ ہم جو آئی ایم ایف کا حصہ بننا ہے یا نہیں بننا، یہ سیاسی فیصلہ بنا دیا ہم۔ لیکن اگر معاشی اینگل دیکھا جائے جی تو آئی ایم ایف کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا، چاہے وہ آج جائیں چاہے وہ کل جائیں۔ سری لنکا ڈیفالٹ ہونے کے بعد بھی آئی ایم ایف کے پاس گیا۔ اگلا جو مالی سال آ رہا ہے آپ کے سامنے، اس 12 مہینوں میں ہم نے کوئی 23 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ صحیح، بالکل ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو جو ابھی ایک فورم پہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے بھی کہا کہ خطرہ نہیں ہے ڈیفالٹ کا، اور اب انشاءاللہ اچھی خبریں آنے والی ہیں۔ کیا آئی ایم ایف کے بغیر بھی اچھی خبریں ہمیں نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کا خیال ہے کہ آئی ایم ایف میں جانا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ کہ کیا ڈو یو سی the review being completed before 30th June؟ دیکھیے، جہاں تک میری اطلاع ہے 26 جون کو بورڈ کی میٹنگ ہے آئی ایم ایف کے بورڈ کی، اور اس بورڈ کے اندر جو ایجنڈا ہے اس بورڈ کا، اس میں پاکستان شامل نہیں ہے۔ میری اطلاع کے مطابق تو 26 تاریخ ہے اور اس میں پاکستان جو ہے وہ شامل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں جیسے ہی نیا مالی سال شروع ہوگا تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس ایک نئے پیکج کے لیے جانا ہوگا، اور وہ پیکج پہلے والے پیکج سے زیادہ بڑا ہوگا اور اس میں شرائط بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ شرائط بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ دوسرا یہ جو آنریبل جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، تو آج جو ملاقات ہوئی ہے آپ کو اس سے مطلب ابھی تک لگ نہیں رہا، ورنہ شاید اسحاق ڈار صاحب اتنا سیخ پانا ہوتے، آپ کو یہی لگ رہا ہے؟ دیکھیے، میں نے ضمیر صاحب ان اداروں کے ساتھ خود ذاتی طور پہ کام کیا ہے، اور یہاں پہ جذبات کا رول، یہاں پہ کوئی آپ کی پرسنل کوئی انڈرسٹینڈنگ یا کوئی پرسنل ریلیشن شپ والا معاملہ نہیں ہوتا۔ جتنے بھی یہ مالیاتی ادارے ہیں ان کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک لوور حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سٹاف لیول۔ صحیح، تو سٹاف لیول جو ہے وہ تھورو پروفیشنلز ہوتے ہیں، they go exactly by the book. they exactly go by the book, but should we be still hopeful? I understand that. لیکن مجھے ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحب، ایک مسئلہ جو پچھلے کتنے ہی سالوں سے حل نہیں ہو پا رہا ہے وہ ہے ہماری توانائی کا بحران، بجلی اب پھر غائب ہے۔ تو کوئی سالڈ چیز، کیونکہ ورلڈ بینک نے بھی بہت فنڈنگ کی، ڈیمز یہ وہ، لیکن کچھ بنا نہیں۔ ہم ہر سال تقریباً ہر 2 سال 3 سال بعد پھر وہی اندھیروں میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ ضمیر صاحب، آئی ایم ایف کا چارٹر کھول کے دیکھ لیں، آئی ایم ایف کا مینڈیٹ بتا دیں۔ ان کا مینڈیٹ میں یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے کسی ملک کی معیشت کو سیدھی پٹری پہ چلانا ہے۔ صحیح، ان کے مینڈیٹ میں، ان کے چارٹر میں یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے کسی ملک کی جو ٹوٹتی ہوئی اگر معیشت ہے تو اس کو انہوں نے سیدھا کرنا ہے۔ یہ کام ہماری اپنی قیادت کا ہے، یہ کام ہماری اپنے ایکسپرٹس کا ہے، یہ ذمہ داری ہماری اپنی سیاسی قیادت کی ہے۔ آئی ایم ایف کی 75 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایک سنگل سکسیس بھی نہیں ہے۔ not one success story in the past 75 years۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔